17th सूरह बनी इसराइल। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिहिल लैला मिनल मस्जिदिल हराम। सुब्हानल्लज़ी तस्बीह है, तस्बीह निस्फुल मीज़ान है, तस्बीह से मीज़ान आधा भर जाता है। वल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, और अल्हम्दुलिल्लाह कहने से मीज़ान भर जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दोनों अदियान का मरकज़ और मुतवल्ली बनाया जा रहा था। तो ये सूरत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नसीब की है, और मेराज वाक़ई हुई थी हिजरत से 1 साल पहले, आमुल हुज़्न के बाद। आमुल हुज़्न कहते हैं गम का साल, जहाँ पर आपकी बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और आपके चचा अबू तालिब दोनों का इंतकाल हुआ था। तो उस साल के बाद लोगों ने फ़िज़िकल भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉर्चर करना शुरू किया था। घाटी अबी तालिब से बाहर आने के बाद ये वाक़या हुआ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हो गए थे, तो अल्लाह ताला ने उनको मेराज नसीब की, अपने पास बुलाया, आसमानों का सैर करवाया। इस वाक़े के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा ज़मीन का है और एक हिस्सा आसमानों का है। और जो ज़मीन का हिस्सा है उसको कहा जाता है इसरा, इसी से इसका नाम बनी इसराइल है, लेकिन इसको इसरा भी कहा जाता है। ज़मीन का सफ़र मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, उस ज़मीन के सफ़र को इसरा कहा जाता है। दूसरा मस्जिद अक्सा से आसमानों का सफ़र मेराज कहा जाता है। मेराज यानी सीढ़ी, इसरा यानी सैर, ज़मीन पे सैर करना। इस वाक़े की 25 से ज़ायद सहाबा कराम से दलील वाक़े है, और इसका तारीख़ के बारे में इख्तलाफ है कि एग्जैक्ट किस दिन 11th बास कहते हैं, 12th बास कहते हैं, तो हमें डेट वगैरह एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन वाक़े पर गौर करने वाला वाक़या है। अल्लाह ताला ने अपने बंदे को, और इसमें सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द करके मुखातिब किया है, मेरे बंदे को। मस्जिद हराम के पास बुराक लेके आए, एक रात का वक़्त था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे, नींद और होशियारी की दरमियान की हालत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे, तो छत फटी, वहाँ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे और आपके पास बुराक लेके आ गया। बुराक कच्चर से बड़ा, घोड़े से छोटा, और बुराक बर्क़ यानी बिजली की तरह तेज़ी से चलने वाला। उसका एक कदम यहाँ होता था, दूसरा कदम नज़र की जहाँ हद होती थी वहाँ पर होता था, इतना तेज़। और बुराक पर बैठकर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए। फिर वहाँ पर उन्होंने 7वां आसमान का सैर किया था, और 7वां आसमान का जब आपने सैर किया, पहले आसमान में आदम अलैहिस्सलाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की, फिर ईसा अलैहिस्सलाम, यहिया अलैहिस्सलाम से दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पे इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, 5वें आसमान पे हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, 6ठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, 7वें आसमान पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद आप सिदरतुल मुंतहा तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, वहाँ से आगे आप नहीं जा सकते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से आगे गए। अल्लाह ताला से आपने मुलाकात की, लेकिन पर्दे के आड़ में, अल्लाह ताला को आपने नहीं देखा। अल्लाह ताला को देखेंगे, वो जन्नत का आखिरी रिवॉर्ड होगा हर मोमिनों के लिए। अल्लाह ताला हमें अपना चेहरे का दीदार नसीब करे। तो वहाँ से आपने जन्नत और जहन्नम की भी सैर की। जन्नत में बहुत ज़्यादा जो नेमतें दी गई है उसका आपने देखा, अजाबों को आपने देखा, और फिर नमाज़ों का तोहफ़ा आपको दिया गया। 50 नमाज़ें थी पहले, फिर कम करके मूसा अलैहिस्सलाम की बदौलत 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई हम पर, और 5 नमाज़ें अगर एक नमाज़ पढ़ेगा तो 10 नमाज़ों के बराबर उसको सवाब दिया जाएगा। बहरहाल ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत का काम था, कोई यानी आँखों से कोई चीज़ मुशाहिदा करता है तो उसको बोलने के लिए वो एविडेंस स्ट्रांग होता है, वो बंदा स्ट्रांगली मैसेज पहुंचा सकता है। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौजज़ा था आपका कि 7वां आसमान पर, और इस वाक़े से बहुत सारे लोग गुमराह हो गए। 4-4 महीनों का सफ़र एक रात में कैसे कर सकते हैं। कुफ़ार ने मजाक भी उड़ाया, ईमान वालों का ईमान बढ़ भी गया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इनका सिद्दीक़ नाम इसी वाक़े से पड़ा है। उन्होंने फ़ौरन तस्दीक कर दी कि डेली अगर वही आसमान से आ रही है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम उसको मानते हैं। ये कुरान के वस्ल में, कुरान के दरमियान में बहुत ही निहायत हसीन व जमील जोड़ा है सूरह बनी इसराइल और सूरह कहफ।
اور اس میں 3 سوال جو کفار مکہ نے کیے تھے روح کے بارے میں، روح کیا ہے، اور اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں. روح کے بارے میں بنی اسرائیل میں ذکر آئے گا، اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا ذکر سورہ کہف میں آئے گا. چلے پہلا رکوع. بنی اسرائیل نے 2 دفعہ زمین میں فساد کیا ہے. 2000 ایئرز کی ان کی جو ہسٹری تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ان کو ذلیل کیا، اور کئی سالوں تک ان کو غلام بنا کے رکھا گیا، اور پھر 2 دفعہ ان کو عروج عطا ہوا ہے. اور اس کا مین ریزن کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے پستی میں پھینک دیا. جیسا ہمارا آج کا حال ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑ دیے تو مسلمان قوم پوری دنیا میں بدنام ہے اور پستی میں ہے. اسی طرح ان کا بھی حال ہوا تھا. اور پھر 2 دفعہ جب انہوں نے قرآن کو لیا، اپنی کتاب کو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج عطا کیا. اس کا ذکر کیا گیا. بنی اسرائیل نے 2 دفعہ زمین میں فساد برپا کیا اور بڑی سرکشی دکھائی. دونوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سرکشی کا بدلہ دیا. دونوں وقت اللہ نے ان پر ایسے مضبوط اور زور آور حکمران مسلط کیے جو ان کے گھروں میں ہر طرف سے گھس پڑے، ان کے چہرے کو بگاڑ دیا، مسجد میں داخل ہوئے اور اسے مسمار کر دیا. جب بنی اسرائیل نے پہلی سرکشی کے بعد اللہ سے واپس رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے غلبہ دے دیا، مال اور اولاد سے مدد کی اور ان کی تعداد کو پہلے سے بڑھا دیا. یہ کلیہ بھی بیان کیا، مطلب ایک فارمولا بیان کیا گیا. اگر تم نے بھلائی کی تو تمہارے لیے بھلائی ہے، اگر برائی کی تو اپنی ذات کے لیے برائی ہے. مانو گے تو تمہارے لیے بھلائی ہے، نہیں مانو گے تو تمہارے لیے برائی ہے. یہ کلیہ فارمولا ہے. رکوع 2. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنا چاہیے. یہاں پر بتایا گیا کہ انسان جلد باز واقع ہوا ہے، جلدی اس کو ہر چیز کی بہت جلدی ہوتی ہے. بد دعا بھی دیتا ہے تو بہت جلدی دیتا ہے، اور وہ سوچ ہوتی ہے کہ جلدی وہ بد دعا کام بھی کر جائے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے. یہ بات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. اچھا کرے گا تو اسی کے لیے فائدہ، اچھا کرے گا تو اسی کے لیے فائدہ، برا کرے گا تو اسی کے لیے نقصان ہے. اب اپنا سوچے کہ ہم اچھا کر کے ہم اپنے لیے اچھا کرنا چاہتے ہیں، یا برا کر کے یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے برا کرنا چاہتے ہیں. جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہوئی اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے اعمال نامے کے بارے میں بتایا گیا کہ طائرہ کہتے ہیں پرندے کو، طائر پرندے کو کہتے ہیں. اس میں انسان کے عمل کے بارے میں بتایا ہے کہ انسان کے عمل اس کے اپنے وجود کے اندر فیڈ ہو رہا ہے، وہی اس کا نام اعمال بنتے جا رہا ہے. مطلب سمجھے کہ کوئی چپ اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ کر دی ہے ہمارے اندر، اور اس چپ میں ہم جو بھی کام کر رہے وہ نوٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. جو بھی انسان کام کرے گا اس کے اندر اس کا وجود ہے، وہ اس کے اندر ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ پر خود ہی دلیل بنے گا. اس بات پر ہمیں ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ذرا گردن جھکا کے اپنے آپ کو دیکھیں کہ کل ہماری یہی باڈی ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دینے والی ہے. تو ہم اس کو اتنا پال کر کے اور ناز و نخروں میں رکھتے ہیں، اور یہی ہمارے خلاف بننے والی ہے. بات پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے. یعنی بدبختی اور نیک بختی کا ریکارڈ باہر کی دنیا میں تو وہ فرشتے تو نوٹ کر ہی رہے، لیکن کہ ہم اپنے اندر ہی یہ نوٹ ہوتے چلے جا رہا ہے. اور پھر 2 فرشتے ہر وقت اس کو لکھتے رہتے ہیں. جو ہوائیں ہیں، جو ہمارے اطراف کی جو بھی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں ہماری حرکتیں، ہماری باتیں نوٹ کرے. اب یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے سن رہے، تو جو ہوا، جو آکسیجن اپنے اطراف میں ہے اس میں بھی وہ نوٹ ہو رہا ہے ہمارے نام اعمال. ہم کس طریقے سے سن رہے، ہم کس طریقے سے ہدایت کے اس غرض سے سن رہے، یا پھر بہکنے کے غرض سے سن رہے، یا پھر ایسی تبرک کے طور پر سن رہے. ہوائیں اور یہ ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہے. پھر جب قیامت کی صبح ہوگی، قیامت کی صبح نمودار ہوگی، ہماری آنکھیں تو اب نہیں دیکھ رہی نا. فار ایگزامپل جیسے وائی فائی ہے،
وائی فائی کا جو کنیکشن ہے، جو ریس ہے یا پھر جو بھی ہے اس کا ہم دیکھ نہیں پا رہے، لیکن وہ سگنلز کیچ یہاں پر کرتا ہے، یہاں پر نہیں کرتا ہے، ہم سمجھ پا رہے۔ اسی طریقے سے یہ جو پردہ پڑا ہوا ہے وائی فائی کا یا پھر ہمارے نام اعمال کے نوٹ ہونے کا، یہ سارا قیامت کے صبح کھل جائے گا، ہماری آنکھوں سے سارے پردے ہٹ جائیں گے۔ تو ذرا تصور کریں نا، ہر جگہ اچھا اس نے یہ کیا وہ کیا، یہاں پر لکھا وہاں پر لکھا، ہوا بول رہی ہے، چیزیں بول رہے ہیں، یہ سارا ہونے والا ہے قیامت کے دن۔ اور انسان کے موت سے ہی اس کی آنکھوں کا وہ پردہ اللہ تعالیٰ اٹھا دیں گے، پھر فرشتے نظر آئیں گے، ایک اور دنیا، جو اسی دنیا میں ایک اور دنیا بس رہی نا، جن ہیں ان کے کام چل رہے ہیں، یہ ساری چیزوں سے ہم پردہ ہے، تو وہ کھل جائے گا پردہ۔ تو کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ اس وقت نہیں اٹھائے گا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں بستی کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتے ہیں، اس کا ریزن بتایا گیا، لوگ اگر جو غلط کام کر رہے اس کو نہیں روکا گیا، ہم نہیں روکنے کا کام ہم نہیں کریں گے تو سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پکڑ کے برباد کر دیں گے، سارے لوگوں پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ اسی لیے معاشرے میں جو برائی رواج پاتی ہے اس کو روکنا لازم ہے، یہ امت کا لازم کام ہے، فرض عین ہے۔ نہیں روکا گیا تو آٹے میں گن کی طرح سب پیسے جائیں گے۔ جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے صحیح کرے جیسے اس کے لیے صحیح کرنا چاہیے، اگر وہ مومن ہے تو اس کی صحیح مشکور ہوگی۔ جو بھی کوشش کرے گا، آخرت چاہے گا، اس کے لیے اس کی وہ کوششیں قبول کی جائے گی۔ اور یہ کوششیں قبول ہونے کے لیے دو چیزیں، انسان کی سیرت اور انسان کا کردار بہت فضیلت رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے اعمال قبول ہونے کے لیے۔ تو سیرت بھی صحیح رکھے، انٹرنل اور ایکسٹرنل دو بھی ہمارے صحیح ہونا چاہیے، صاف دل ہونا چاہیے، فطرت سلیمہ پر ہونا چاہیے زندگی میں بھی، اور جب موت آئے تو فطرت سلیمہ پہ ہم دنیا سے رخصت ہو۔ اہل ایمان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ فضیلت ہے۔ رکوع 3، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا۔ یہاں سے بنی اسرائیل کا جو توریت کا خلاصہ ہے، توریت کا خلاصہ دیا گیا 15 آیتوں میں، 3rd and 4th رکوع، اس میں کیا احکام ان کو دیے وہی احکام ہم کو بھی دیے، چلے دیکھتے ہیں۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، تم پہلے کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی، دوسرا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، اپنے دونوں کندھوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھو، تیسرا رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو ان کا حق دو، اور فضول خرچی مت کرو، فضول خرچ آدمی شیطان کا بھائی ہے۔ حاجت مند اگر تم سے کچھ مانگے جس کی استطاعت تمہارے پاس نہیں ہے، ایسے میں تم انہیں نرم جواب دو، نہ کنجوسی کرو نہ بیجا خرچ کرو۔ رکوع 4، اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ زنا بہت برا فعل ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی بھٹکنے سے روکا گیا۔ کسی آدمی کا قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، جو بھی تم نے پرومسز کیا ہے اس کی پابندی کرو۔ پیمانہ دو تو بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، کسی چیز کی توہ میں نہ لگو، جس کا تجسس میں نہ لگو، اس کا علم تمہیں نہیں ہے، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ نہیں سکتے ہو اور زمین کو نہ پھاڑ سکتے ہو۔ ہر امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یعنی سارے کاموں میں جو بیڈ انسٹنکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہے، اور جو گڈ ہے جس کا حکم دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہے۔ والدین کے حقوق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، وہ سب سے زیادہ کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی بروقت ادائیگی، پابندی سے ادائیگی۔ پھر پوچھا گیا کہ کون سا اس کے بعد؟ تو فرمایا، ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ تو میں نے پوچھا پھر کون سا؟ تو فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔
تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد والدین کا حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 دفعہ ریپیٹڈ اللہ تعالیٰ کے شرک کے بعد ذکر کیا ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا میرے بہتر سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے چوتھی بار پوچھا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ تو ماں کا 3 درجے ہے باپ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بھلا کون ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا ماں باپ کو گالی دینا یوں ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے باپ یا ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کے باپ یا ماں کو گالی دیتا ہے۔ یہ اس طریقے سے خود کے ماں باپ کو گالی دینا ہوا، تو دوسروں کے ماں باپ کو بھی گالی نہیں دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں سے خبردار نہ کروں؟ ہم نے کہا ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حقوق والدین ادا کرنا اور حقوق والدین ادا نہ کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ سن لو، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا دونوں برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے، بار بار جھوٹی گواہی اور جھوٹ بولنے پہ سٹریس کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے والدین زندہ ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں کس سے صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ سے صلہ رحمی ضرور کیا کرو۔ اور ان احکام میں جو 10 کمانڈمنٹس میں ایک اسراف کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ اسراف اور تبذیر دونوں باتیں ہیں، ہم نے تفسیر میں اس کا ڈیٹیل میں سمجھ چکے ہیں۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت کے کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، جیسے کھانا پینا ہے، کپڑا ہے، اور رہن سہن کے روزواری جو بھی چیزیں ہیں ان میں جتنی ضرورت ہے اتنا رکھنا، اس کے علاوہ زیادہ رکھنا یہ اسراف ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کو دیکھا دیکھی رکھنا، یہ ساری چیزیں اسراف ہے۔ بس زندگی جتنی ہماری ضرورت ہے اتنا ہی رکھا جائے اپنے پاس، ایک چیز بھی ایکسٹرا اگر ہو گیا تو پھر یہ اسراف ہے۔ ایک ہے تبذیر۔ تبذیر کہتے ہیں ضرورت کی چیزوں میں ہی، یعنی ایسے کاموں پر خرچ کرنے کو کہتے ہیں جن کا ضرورت زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے فخر جتانے کے لیے، وہ ضرورت نہیں ہے، فخر جتا رہا ہے۔ ریا اور نمود کے لیے اور نمائش کے لیے جو لیا جاتا ہے، اور فسق و فجور کے کاموں میں جو خرچ کیا جاتا ہے، یہ سارے تبذیر میں آتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دی گئی ہے۔ بعض علماء بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اس اسراف اور تبذیر کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی، تو ایک عالم نے جواب دیا دیکھیں ہم ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر 12 پنکھے چل رہے اور ہمیں 2 پنکھے کی ہوا کافی ہے، لیکن جو 10 ایکسٹرا پنکھے چل رہے وہ اسراف ہے، یہ اسراف ہے۔ اس کے بعد اگر ہال سے ہم سب چلے گئے پھر بھی وہ پنکھے چل رہے ہیں 12 کے 12، تو یہ تبذیر ہے، یعنی جہاں پہ ضرورت نہیں ہے ضرورت کے حد تک رکھو، یہ 10 پنکھوں کی طرح ایکسٹرا مت کرو۔ اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہماری ضرورتیں اتنی نہیں ہوتی لیکن ہم دیکھا دیکھی کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کا بھائی ہے جو اسراف کرتا ہے اور تبذیر کرتا ہے۔ کیوں؟ شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا تھا، اور انسان بھی اللہ تعالیٰ کے جتنی زندگی گزارنا ہے اس سے ایکسٹرا کر کے ایکسٹریم میں چلے جا کے اسراف کر کے تبذیر کر کے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرتا ہے۔ اس وجہ سے وہ شیطان کا بھائی ہے جو اسراف کرنے والا ہے، اور شیطان کی بہن ہے جو اسراف کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسراف سے محفوظ رکھے۔ اور نیکسٹ یہاں پہ حسن ظن رکھنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، لوگوں کے بارے میں
اور لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ شریعت کی ایک بہت بڑی اصل یہ ہے کہ ہر شخص حسن ظن رکھنا چاہیے تاکہ اس کا کوئی بد دیانتی یا غلط حرکت کھل کر سامنے نہ آ جائے۔ اگر ہم لوگوں کی توہ میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری جو برائیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے لا کر پیش کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بعد الظن اسم، بعض اوقات محض گمان سے بات کہہ دینا گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی بات کافی ہے کہ جو کچھ اس نے کہا بغیر تحقیق کے بات کو آگے بڑھاتے چلا گیا، اس سے زیادہ جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی تکبر کرنا بہت بری چیز ہے، تکبر سے اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہیں، تکبر کی اکڑ کی چال کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہیں۔ لیکن ایکسیپشنل کیس یہ ہے کہ میدان جنگ میں کفار کے سامنے اگر ان کو ڈرانا مقصود ہو تو پھر اس چال میں چلا جا سکتا ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے ایک غزوے میں تلوار ان کو دی گئی تھی تو انہوں نے کفار کے سامنے تکبرانہ چال چل رہے تھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چال اللہ کو ہرگز نہیں پسند ہے، لیکن اس وقت بہت زیادہ پسند ہے۔ نماز کی پابندی کا ذکر کیا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز با جماعت اکیلے پڑھنے سے 25 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ کوشش کرے، اب تو تقریباً گھروں میں نماز ہو رہی ہے تو جماعت بنا کے پڑھے، مرد اور عورتیں پڑھ رہے تو مرد سامنے پڑھیں، عورتیں پیچھے پڑھیں۔ اگر عورتیں ہی پڑھ رہی ہے تو عورتیں بھی جماعت بنا کے پڑھ سکتی ہے تراویح اور دوسری نمازیں، لیکن عورت جو امام ہے وہ درمیان میں کھڑے ہونا ہے، مردوں کی طرح سامنے نہیں کھڑے ہونا ہے۔ رکوع 5، ہم نے قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ ہوش میں آئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دیکھیں ہم پڑھتے آ رہے، سمجھتے آ رہے، کتنے طریقوں سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے۔ ایک ہی بات ہے، باتیں بہت کم ہیں لیکن اس کو ہی اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کے لیے فوکس کروا رہے، فورس کروا رہے کہ دیکھو یہی بات ہے، اس پہ ہی کرو یہ بات۔ پھر وہ مثال دے کے بھی وہ بات سمجھائی گئی، دوسروں کے واقعات بتا کے بھی سمجھائی گئی، وارننگ دے کر بھی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے، تو طرح طرح سے لوگوں کو سمجھا رہے۔ پھر بھی ہم بدبخت ہوں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں تو یہ مالک عرش کے مقام کو ضرور پہنچنے کی کوشش کرتے۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں سے جو کچھ ہے اس کی پاکی اور حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور منکرین آخرت کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں اور وہ کچھ نہیں سنتے اور کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، اور ظالم اللہ کے رسول کو سحر زدہ قرار دیتے ہیں اور پھر سے اٹھائے جانے کے منکر ہے۔ یہاں پر جو بات بتائی گئی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں۔ تو جب ہم یہ دورہ کر رہے ہیں، دورہ بس ایک ریمائنڈر ہے، ہم نے پورا قرآن کا ایک ریمائنڈر کر رہے ہیں، ابھی ساری باتوں کا ریوائز کر رہے ہیں۔ جب بھی ہم قرآن یہ دورہ کرتے ہیں اس کو ایز اے رسمی نہ کریں، رسمی طور پر بس ادا کر رہے سنت ہے، نہیں، اس کو یہ کرے کہ ہمارے دلوں پر کہاں غلاف ہے، غلاف تو نہیں ہے، میں کوئی حکم کی نافرمانی تو نہیں کر رہی، اللہ تعالیٰ میرے کانوں میں گرانی تو نہیں پیدا کرے، میں بات سن تو رہی نا، سمجھ تو رہی نا، عمل کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں۔ پلیز یہ اپنا محاسبہ کرے تاکہ ہمارا یہ دورہ اور یہ رمضان ہماری زندگیوں میں چینجز لے کے آئے، احتساب والا بنائے، اپنی مغفرت کروانے والوں میں ہم سب کا شمار کرے۔ تو کس کی کب گھنٹی بجنے والی ہے نہیں پتہ، تو بہرحال اپنے غلافوں کو ہٹائے، جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہدایت کی روشنی سے بہرامند کریں گا۔ یہ ظالم اللہ کے رسول کو سحر زدہ قرار دیتے ہیں اور پھر سے اٹھائے جانے کے منکر ہے۔ ان سے کہو کہ جو پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہیں پھر سے زندہ کرے گا۔ رکوع 6، اے نبی میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالے جو بہتر ہو۔ دراصل شیطان دلوں کے درمیان فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیسٹ بات ہمیں نکالنا ہے، زبان سے نکلے تو بیسٹ بات ہی نکلے،
نہ گالی گلوچ، نہ کسی کو دھوکہ دینے والی، نہ غصہ کرنے والی. تو بیسٹ طریقہ چوز کرے اور اسی کو نکالے. آدمی کو گفتگو جتنی زیادہ اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا ہی وہ گفتگو قبول ہوگی. لہٰذا زبان کو اچھا کرنے کی تاکید کی گئی ہے. ہر دن صبح اٹھنے کے بعد، ابھی صبح اٹھے نا ہم نے، سارے باڈی پارٹس جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ساری باڈی پارٹس زبان سے ایسے ہاتھ جوڑ کے التجا کر رہے، پلیز ہمارے بارے میں احتیاط میں رہنا. تمہارے بگڑنے کی وجہ سے ہم سب پہ عذاب آنے والا ہے، ہم سب کو پنشمنٹ ملے گا، پلیز اپنے کنٹرول میں رہنا. یہ التجا کرتے ہیں، اور جس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے نا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے بتا دیا ہے. تو زبان کو کنٹرول رکھے. ان سے کہو، پکار کر دیکھو ان معبودوں کو جن کو خدا کے سوا تم اپنا کارساز سمجھتے ہو. وہ کسی تکلیف کو نہ مٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. اچھا، جو رمضان کے روزے بھی ہے نا، وہ روزے اللہ تعالیٰ بھوک پیاس کو نہیں دیکھتے. تمہاری زبان کتنی کنٹرول ہے. رمضان میں ہم نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، گندی باتیں زبان سے نکال رہی، اس کا روزہ ہے ہی نہیں. صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی اس کے لیے ہے. لیکن روزہ قبول ہونے کے لیے زبان، ناک، آنکھ، سب ہر چیز کا روزہ رکھنا ضروری ہے. جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کی وسیلہ تلاش کر رہے ہیں تاکہ اس کے قریب ہو جائیں، اور اس کی رحمت کے امیدوار، اس کے عذاب سے خائف ہے. واقع معراج اور زقوم کا درخت ان دونوں کو منکرین کے لیے فتنہ بنا دیا گیا ہے. واقع معراج بہت سارے لوگوں کے گمراہ بننے کا ذریعہ بنا ہے، بہت سارے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر آنے کا ذریعہ بنا ہے. اور زقوم کا درخت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم کے تہہ میں ایک درخت اگے گا جس کو زقوم کا درخت کہا جاتا ہے. پھر یہ لوگ اس میں بھی ہنسنے لگے کہ آگ میں کیسے درخت ہو سکتا ہے، آگ میں کوئی درخت نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر وہ بھی نشانی ان کے لیے گمراہ کرنے کا سبب بنی ہے. رکو 7. ابلیس نے کبر کی وجہ سے آدم کو سجدہ نہ کیا، پھر چیلنج کیا کہ آدم کو پوری نسل کے بیچ کنی کر ڈالوں گا. وہ اس کا چیلنج ہے. دیکھیں اس کے چیلنج کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بار قرآن میں ریپیٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل فہم عطا کرے، اس دشمن کو دشمن سمجھنے والا بنائے. اللہ نے کہا میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہیں ہوگا. ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جس پر شیطان کا کوئی اقتدار نہ ہو. جب سمندر میں مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں. اللہ نے کہا میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار نہیں ہے. اور وہ اخلاص والے بندے جو اخلاص رکھتے ہیں ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہوتا. جب سمندر میں مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں. وہ جب تم کو بچا کر خشکی میں پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. کیا تم اس سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا تم کو خشکی پر ہی زمین میں دھسا دے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے، یا پھر کسی وقت تم کو سمندر میں لے جائے؟ وارننگس ہے نا. دیکھو تم اتنا بے فکر رہ رہے ہو، یہ کچھ بھی ہو سکتا تمہارے ساتھ. زمین میں دھس بھی جا سکتے ہو ایک، آندھی بھی تمہیں اڑا کے لے جا سکتی ہے ایک، اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم کو سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق بھی کر سکتا ہے. ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی، انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی، پاک چیزیں کھانے کو دی، اور اپنی بہت سی مخلوق پہ نمایاں فوقیت بخشی. رکو 8. جو اس دنیا میں اندھے بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. بہت زبردست باتیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے. سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، یعنی مورل سے بھرے ہوئے اور ہدایت سے بھرے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اس کی. تو اس میں بتایا گیا کہ جو دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اس کوشش میں لگے ہیں کہ تاکہ آپ کو فتنے میں ڈال دے، تاکہ آپ ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گڑھو. اگر آپ ایسا کرتے تو وہ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے، لیکن آپ ایسا کرتے تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دوہرا عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب کا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارننگ کے ساتھ ہمیں وارن کر رہے کہ دیکھو لوگوں کی باتیں اگر تم
عمل کرو گے، لوگوں کی باتوں میں ماننے کی کوشش کرو گے تو ڈبل پنشمنٹ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ تو ہمیں بھی بتایا گیا بات صرف اللہ ہی کی ماننا ہے، یہ سمجھ آنی چاہیے ہمیں، ہم صرف بات اللہ ہی کی ماننا ہے، زندگی میں ہر قدم اللہ ہی کے مطابق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دوسروں کی بات نہیں ماننا، دوسروں کی بات مانیں گے تو عذاب کے مستحق ہوں گے، جو اللہ کے خلاف ہو، جو اللہ کے خلاف ہو دوسروں کی بات وہ نہیں مانی جا سکتی ہے۔ اچھا، جو دنیا میں اندھے بن کر رہے ان کو اندھا اٹھائیں گے، یہ کس کے اندھے ہے؟ جو گمراہی کے اندھیروں میں مبتلا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائیں گے، حق کو نہیں یہاں پہ دیکھنا نہیں چاہتے، حق کو وہ بصیرت کی آنکھ نہیں کھولنا چاہتے، بس نظر سے دیکھ رہے، بصیرت کی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اللہ کا کیا فرمان میں، اس میں کیا ہدایت ہے ہمارے لیے، ان چیزوں پر غور کرنا ضروری ہے۔ اگر اندھے بن کر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اندھے اٹھائے گا۔ انسان پوچھے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں تو میں آنکھ والا تھا، تو اللہ کہے گا تو میری ہدایت کو دیکھتا ہی نہیں تھا نا، تیرے گھر میں تھا میری ہدایت، تیرے پاس آئی تھی، لوگ نے بتائے تھے، لیکن تو آنکھ بن کر کے رہا، تو ہیلے بہانے کرتا رہا، اب آج میں تجھے اندھا ہی اٹھاؤں گا، اب بھٹکتے پھر قیامت کے میدان میں۔ اگر یہ لوگ آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں گے تو آپ کے بعد یہ خود بھی یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے اور 9 سال میں فتح مکہ ہوا اور سارے کفار کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور زیادہ دیر وہ بھی نہیں ٹک سکے، یعنی حق کو اللہ تعالیٰ غالب کر کے رہے گا۔ اس سونے پہ جیسے جھاگ آتا ہے نا، جھاگ پھس ہو جا کے رہتا ہے اور سونا باہر آتا ہے، تو حق اللہ تعالیٰ حق کو حق کر کے دکھاتے، چاہے وہ ہماری زندگی میں ہو یا ہمارے بعد ہو، لیکن حق چمکے گا ضرور، یہ بات یاد رکھیں۔ رکن 9، نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی اہتمام کرو۔ خاص کر نمازوں کا یہاں پہ حکم دیا ہے، لیکن فجر کی نماز سے قرآن کو جوڑ دیا گیا۔ فجر کی نماز میں دوسری نمازوں سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس ٹائم میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور بعض لوگوں نے نماز کے بعد بھی جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو بھی یہاں پر لیا ہے۔ بہرحال فجر کے ٹائم میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی کتاب سے صرف پڑھتے نہیں جانا ہے۔ دیکھیں، کبھی بھی قرآن پڑھے تو ہم انڈیا پاکستان کا صرف پڑھتے چلے جاتے، سمجھ آؤ نہیں آؤ، نہیں، سمجھتے ہوئے پڑھے، سمجھتے ہوئے پڑھنے کی عادت ڈالے، صرف تبرک کے طور پر نہیں، وہ حق ادا نہیں ہوتا، پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے پڑھے، کیونکہ قرآن فجر کو سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ اہمیت کس وجہ سے ہے کہ فجر کے وقت فرشتے وہاں پر شامل حال ہوتے ہیں، اور وہ ٹائم ان کا ہوتا واپس جانے کا، ڈیوٹی ختم کر کے، دوسرے فرشتے آنے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم ہمیں قرآن میں مشغول رہنا چاہیے۔ رات کو تہجد پڑھو۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سویا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں جاگے، اور آپ نے پھر دو، یعنی 12 رکعتیں آپ نے پڑھی، پھر آپ نے وطر پڑھی، 8 رکعت تہجد کے اور 3 رکعت وطر کے آپ نے پڑھی، پھر آپ ہلکے لیٹ گئے تھوڑی دیر، پھر مؤذن نے اذان دی تو 2 ہلکی پھلکی آپ نے فجر کی سنتیں پڑھی، پھر نماز کے لیے آپ گئے۔ تہجد کی نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، آپ کے لیے فرض تھی، لیکن امت کے لیے احسن درجے کی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ فرائض کے بعد احسن درجے کی عبادت تہجد ہے، اور تہجد، تراویح اور قیام اللیل۔ تراویح رات کے پہلے حصے میں پڑھی جانے والی نماز کو تراویح کہتے ہیں، درمیانہ حصے میں پڑھی جانے والی نماز قیام اللیل ہوتی ہے، آخری حصے میں پڑھی جانے والی نماز تہجد ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سے زیادہ کبھی بھی نہیں پڑھی ہے، اور اس میں کبھی تاکید بھی نہیں کی ہے۔ ویسے تو یہ فرض بھی نہیں ہے ہم پر، امت پر، تو آپ جتنا چاہے، رمضان تو ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں دوں گا بدلہ، اب کتنا دیں گے کیا دیں گے ہمیں نہیں پتہ، اس لیے کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جتنی عبادت میں لگ جانا ہے لگ جائیں۔ اور آخری وقت میں افضلیت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آسمان دنیا جو ہے وہاں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا مانگے، میں اس کی مغفرت کروں گا، ہے کوئی دعائیں مانگنے والا مانگے، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا، مقام محمود حاصل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا مقام ہے جس میں شفاعت
جس میں شفاعت کبریٰ ہوگا، آپ سجدے ریز ہو کر وہاں پر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ قیامت کی یہ جو سختی بھرا دن ہے اس کو ہٹا دے اور آگے حساب کتاب شروع کرے۔ اور اذان کے بعد کی بھی یہ دعا ہم پڑھا کرتے ہیں۔ اچھا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا رمضان میں آپ کتنی رکعتیں تہجد پڑھا کرتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رمضان ہو یا غیر رمضان، آپ 11 رکعت سے زیادہ کبھی لمبی آپ نے نہیں پڑھی۔ پہلی 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور بہت خوب پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 4 رکعت سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، پورا سورہ مائدہ، 7-8 جز کا ایک نمازیں ہوتی تھی آپ کی، تو کتنی لمبی، ہم تو قل کے سورے دے دے کے لمبا پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کی لمبی نمازیں ہوتی تھی، اس میں تو پوری رات ہی آدھا 8 رکعتوں میں گزر جاتے تھے، پھر اور 4 رکعت پڑھتے تھے اور خوبی سے پڑھتے تھے اور لمبی پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور دعا کرو اللہ سے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آیت یہ دعا ہے، اگر کسی بھی مقام پر ہم جا رہے ہیں تو وہاں پر یہ دعا پڑھیں اور اللہ تعالیٰ یہاں پر حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ لے جا، حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ اس کا ذکر کیا یہ فتح مکہ کے بارے میں ہے، جاء الحق وزہق الباطل، باطل مٹ گیا ہے اور حق آ گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فتح مکہ ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے داخل ہوئے کہ آپ کی جو داڑھی تھی وہ اونٹ کی کوہان کو ٹچ ہو رہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی کامیابی ہوئی اللہ تعالیٰ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، آپ کا ہی ہاتھ ہے، یہ بتانا، عاجزی بتانا تھا۔ تو ہمیں اس سے مورل کیا مل رہا ہے؟ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کامیابی ملتی ہے اس میں خود غرور اور تکبر میں نہیں آنا کہ میرے وجہ سے ہو رہا ہے یا پھر میں کچھ کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو اس وقت کعبے کے گرد 360 بت نصب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے، ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آپ نے بتوں کو توڑ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں تصویریں دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی کہ ساری تصویریں مٹا دے، یہ ان کے لیے جو گھروں میں تصویر لگا کے رکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کی تصویریں لگا کے رکھتے ہیں یا پھر اپنے خود کے پکس لگا کے رکھتے ہیں فریم بنا کے، یہ غلط ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اور ایک پردہ بھی جو لٹکایا گیا اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تصویر گھر میں نہیں لٹکائی جاتی ہے، فرشتے وہاں پر اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں تصویر لٹکی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ ایک شوق ختم کر دے، اللہ تعالیٰ کا اس میں حکم نہیں ہے۔ شفا اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے، مگر یہی قرآن ظالموں کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے۔ انسان کو جب نعمت ملتی ہے تو وہ اینٹتا ہے، تکبر میں آتا ہے اور پیٹ موڑ لیتا ہے، پلٹ کے چلا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک دنیا دار انسان کی حالت بتائی گئی، خوشحالی میں اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور بدحالی میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن مومن کی کوالٹی کیا ہے؟ ہر حالت میں نعمت ملی تو شکر ادا کرتا ہے اور مصیبت ہوئی تو صبر کرتا ہے اور نماز وغیرہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ 2 کوالٹیز یہاں پہ بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی کوالٹیز سے بہرہ مند کرے، اور مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ رکوع 10۔ اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کرے تو نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، یہ پیچھے بھی بتایا گیا، میں نے بہت طریقوں سے مثالیں دے دے کر لوگوں کو سمجھا، اور وہ طریقے کون سے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیلیں دی ہے، روز آخرت کے بارے میں دلیلیں دی ہے، قیامت کے بارے میں دلیلیں دی ہے، جزا و سزا کی بارے میں دلیلیں دی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں دلیلیں دی ہیں، شرک کی تردید کے بارے میں دلیلیں دی ہیں، من گھڑ معبودوں کی بیجا جو پوجا کرتے ہیں ان کی بارے میں دلیلیں دی ہیں،
سابقہ نافرمان قوموں کے انجام کے بارے میں انہیں بتایا گیا ہے۔ یہ ساری دلیلیں اللہ تعالیٰ نے بار بار سمجھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر 84 آیت میں شاکلہ کا ذکر ہے۔ شاکلہ، اور شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ شاکلہ کے معنی ہیں طور، طریقہ اور ڈھنگ وغیرہ، یعنی ہر انسان اپنی افتاد طبع کے مطابق کام کرتا ہے، یعنی اس کی جتنی استطاعت ہے اتنا کام کرتا ہے۔ مثلا ایک شخص صدقہ علانیہ دیتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ دوسرا صدقہ پوشیدہ طور پر دیتا ہے، اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ نمائش نہیں بلکہ پوشیدہ دیتا ہے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں نمائش نہ ہو، لیکن دونوں کا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگا۔ اپنا ول پاور، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے کہ تم کتنا بیسٹ طریقے سے کرتے ہو۔ میں کچھ بیسٹ طریقے سے کام کروں گی، آپ کچھ بیسٹ طریقے سے کام کرو گے، تو بیسٹ طریقہ ہمیں چوز کرنا ہے۔ ول پاور کتنا ہے ہم خود جانتے ہیں، دوسرا کوئی جج نہیں کر سکتا تم کتنی عبادت کر سکتے ہو۔ اگر کوئی 100 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرے کو حقیر نہ سمجھے کہ ارے تم نے اتنے کم کیوں پڑھے، میں تو اتنے پڑھی۔ رمضان میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ قرآن کتنا پڑھا گیا، تم نے کتنے قرآن ختم کیے۔ اچھا، یہ ڈائلاگ نا اس کو ڈیلیٹ ہی کر دے، نکال کے دنیا سے پھینک دینا چاہیے کہ تم نے قرآن کتنے پڑھے۔ یہ بولنا شروع کرے کہ تم قرآن کتنا سمجھے، تمہاری زندگی میں قرآن پر کتنا عمل ہوا۔ یہ سوالات شروع کرے، اس رمضان سے یہ سوالات شروع کرے، ورنہ تو شیطان نے بہکا کے رکھ دیا کہ تم کتنے میں کتنے، تم 4 میں 4، اور ہدایت ایک بھی نہیں اور 0 زندگی بدلاؤ۔ ٹھیک ہے، تو وہ ڈیلیٹ کر کے یہ شروع کر۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ان کے لیے زمین پھاڑ کر ایک چشمہ جاری کر دو، ایک بہترین باغ پیدا کر دو اور اس میں نہریں رواں کر دو، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے اوپر گرا دو، یا خدا اور فرشتوں کو ان کے سامنے لے آؤ، یا تمہارے لیے سونے کا ایک کنگن بن جائے، یا تم پر آسمان پر چڑھ جاؤ۔ یہ مکے والے نا صرف دکھنے والی چیزیں ہیں، وہ کہ ایسا دکھے مجھے، ایسے ہمیں دکھے پھر ہم مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نو، یہ تم اس امت کے لیے یہ کوئی نخرے نہیں چلنے والے، تمہیں ماننا ہے، دیکھو یہ حکم ہے، بس مانو، ختم۔ وہ نخرے برداشت کیے گئے بنی اسرائیل کو، وہ بھی ہمارے لیے مثال ہے کہ دیکھو میں نے ان کے اتنے نخرے برداشت کیے، پھر بھی وہ بدبخت تھے، آج بھی گمراہ ہے، قیامت تک گمراہ رہیں گے، لیکن تم مانو میری بات۔ تو یہاں پر نخرے نہیں ہے۔ اس امت، یہ جو امت ہے قیامت کے پہلے کی امت ہے۔ جیسے ایک بچہ نا ایگزامز دے دے کے پری فائنل پہ آتا ہے، پری فائنل میں بولتے کہ نو، اب کوئی تمہارے لیے آپشن نہیں ہے، تم پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو ہم اس طریقے سے آخری امت ہے، اس کے بعد قیامت ہے، ہمارے لیے کوئی چانس نہیں ہے، نخرے نہیں ہے، بات سنو اور عمل کرو، اور ان کے اوپر ایک ایسی تحریر اتار لاؤ جسے وہ پڑھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا کچھ نہیں ہوں۔ 11 رکو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا ہے۔ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والے ہیں، اور جس کو وہ گمراہ کر دے پھر ایسوں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ ان لوگوں کو قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ کر لاؤں گا کہ جیسے الٹے انہیں الٹا چلاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انسان تو پیروں سے دنیا میں چلتا ہے، تو قیامت کے دن کیسے الٹا، کیسے سر سے کیسے چل پائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم پیروں سے اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے تمہیں، وہ چہرے سے بھی چلانے پر قادر ہے۔ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے اللہ تعالیٰ اس کی مثال سزائیں دیں گے۔ فار سپوز جیسے ہم نے حق کو ہم نے جھٹلا دیا، نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ حق کو جھٹلانے کی وجہ سے، اور حق کو جھٹلا کے ہم نے کام کیا، ٹیڑھا کام کیا نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ٹیڑھا کروائیں گے وہاں پہ قیامت کے دن۔ پیروں سے چلنا تھا تو اللہ تعالیٰ منہ سے چلائیں گے۔ اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا جو احکام ہے وہ واضح ہے، وہی سیدھے عمل ہے۔ اس کے علاوہ سارے احکام، جیسے بنی اسرائیل کے 10 کمانڈمنٹس کے بارے میں پڑھا تھا، یہ احکام ہے سیدھے،
جو سیدھے ہیں اس پر عمل کرو، جو حکم دیا گیا اس پر عمل کرو، یہی تمہارے لیے قبولیت ہے۔ جو اگر اس کے خلاف ہے وہ الٹے ہیں۔ تو دنیا میں اگر ہم الٹے کام کریں گے تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ الٹے بدلے دیں گے اور ویسی مثل کے عذابیں دیں گے۔ سوچے ہم نہیں مانتے تھے، اب دنیا میں تو پیروں پہ چل رہے، آخرت میں اوندھے منہ اٹھائے جائیں گے، منہ سے کوئی چلتا ہوگا۔ خاص کر حق کا جو انکار کرتے ہیں ان کو یہ پنشمنٹ دیا جائے گا۔ ذرا تصور کریں نا، قیامت کا اتنا بڑا میدان، کوئی پسینوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی الٹے سر چل پھر رہا ہے، کوئی سایوں میں ہوگا۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ میدان کیسا ہوگا نا، ایک خوف، اور ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک ننگا ہوگا لیکن کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں، سخت عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ یہاں پر اندھے بن کے نہ رہیں حق کے بارے میں، ورنہ پنشمنٹ اسی قسم کا ہوگا جیسا ہم دنیا میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت کی طلب عطا فرمائے اور اس پر نیک ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنائے۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ کر لائیں گے، وہ اندھے ہیں۔ کیوں اوندھے منہ کھینچ کے لائیں گے؟ وہ اندھے بن کر زندگی گزار رہے، اور ہم اتنا پڑھتے آ رہے 7-8 دن سے، کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ اندھے، گونگے، بہرے، دلوں پر پردہ پڑے ہوئے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں اور بہرے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ انہوں نے کہا جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کیسے پیدا ہوں گے؟ کیا انہیں یہ نہیں سوجا کہ جس خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ رکوع 12۔ فرعون نے ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو زمین میں اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ یہ حق پر جمنے والوں کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ حق پر جمنے والوں کو شائن کرے گا سونے کی طرح، اور جو باطل ہے اس کو جھاگ کی طرح اڑا دے گا۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ۔ قرآن کے بارے میں بھی کیسے پڑھا جائے اس کا بار بار ذکر آتا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سمجھ سمجھ کے پڑھو اور زندگی میں تبدیلی لاتے ہوئے پڑھو۔ رخ کے طور پر پڑھتے جاؤ، نیکیاں ملتے چلے جائیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے، نہیں۔ اس شیطان کی گمراہی سے باہر آئیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ جب تک ہم گہرائی سے نہیں سمجھیں گے، ٹھہر ٹھہر کے نہیں پڑھیں گے، ہماری زندگی چینج نہیں ہوگی۔ جس کی زندگی چینج نہیں ہوگی وہ جہنم میں جائے گا۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، جب وہ قرآن سنتے ہیں تو منہ کے بل روتے ہوئے اللہ کے سامنے گر جاتے۔ یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ فیل کرنا ہے، قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو فیل ہمارے اندر آنا ہے، باڈی میں اس کے اثرات دکھنا ہے، کپکپاہٹ، کبھی مسکراہٹ، کبھی جنت کا ذکر، کبھی جہنم کا ذکر، دل میں خوف، یہ سارے ایکسپریشنز چہرے پہ آتے رہنا چاہیے۔ اللہ کو پکارو، اللہ کہہ کر یا رحمان کہہ کر، اسی کے لیے سب اچھے نام ہیں۔ رحمان کے نام سے یہ کفار مکہ چڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس نام سے چاہے تم بلاؤ۔ نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے۔ مکے میں جو صحابہ کرام تھے، بعض بہت بلند آواز سے نماز پڑھتے تھے، بعض ہلکی آواز سے پڑھتے تھے۔ جو بلند آواز سے پڑھتے تھے ان کی آوازوں کے بارے میں کفار مکہ ان کو نہیں پسند آتا تھا، چڑھتے تھے اور قرآن کو برا بھلا کہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آہستہ پڑھو۔ پیچھے بھی روکا گیا، اللہ تعالیٰ کو گالی دینے سے بھی روکا گیا، قرآن پر بھی کوئی نام تان و تثنی کرے اس سے بھی روکا گیا۔ ایسے کوئی حرکت ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کو چڑ پیدا ہو۔ حکمت کے طور پر کرنا ہے۔ ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ جب قرآن پڑھو تو بالکل اتنا بھی آہستہ نہیں کہ ہمارے جو فرشتے بیٹھے ہوئے ان کو بھی نہ سنائی دیں، نہیں، تھوڑا ہلکی آواز میں پڑھو۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ عاجز نہیں ہے کہ اس کا کوئی ولی ہو۔ سب تعریفیں اور کمال درجے کی بڑائی اسی کے لیے ہے۔ سورہ کہف مکی صورت ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے، جس میں کوئی تیڑ نہیں رکھی ہے۔ قریش مکہ کے 3 تاریخی سوال جو کیے گئے انہوں نے کہ اصحاب کہف کے بارے میں ہمیں بتائے،
اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ ہے وہ ہمیں بتائے، اور ذوالقرنین کے واقعے کے بارے میں ہمیں بتائے۔ تو ان تینوں واقعہ کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ لیکن جب مکے کے کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، یعنی بھول گئے تھے انشاءاللہ کہنا۔ تو پھر انتظار کرے کہ کل جبرائیل علیہ السلام آئیں گے تو میں ان سے پوچھ کر بتا دوں گا، یہ انہوں نے جواب دیا۔ تو کئی دن تک اللہ تعالیٰ نے وحی نہیں بھیجی، پھر بعد میں وحی آئی کئی دن تک۔ پھر کفار مکہ یہ بھی مذاق اڑانے لگے کہ کیا ہوا، نہیں وحی نہیں آئی، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو پھر بعد میں جب وحی آئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ انشاءاللہ کہا کرو۔ اچھا، اس کے مورلز کیا ہے؟ مورل سمجھیں گے پھر واقعہ ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعہ سورہ کہف پڑھا جائے۔ ہر جمعہ مطلب ہفتے میں ایک دن۔ ہفتے میں ایک دن کیوں؟ جو باتیں اس میں بتائی گئی ہے وہ ایسی باتیں ہیں کہ انسان اگر ہفتے میں ایک دن بھی اس کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہے تو پھر باقی ہفتے کے پورا دن صحیح گزرے گا، اس کے مطابق گزرے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے وہ بچتے ہوئے گزارے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ سکینہ ہے، نور اطمینان ہے، یعنی جو اس کو پڑھتا ہے اس کے لیے سکینت نازل ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سورہ کی ابتدائی 3 آیات پڑھتا رہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور مسلم میں اس طرح کے جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے 2 جمعے کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک مادی طور پر نور روشن کیا ہے اس کا تو ہم سمجھ نہیں سکتے، کعبۃ اللہ سے اپنے تک ایک روشنی ہوتی ہے۔ دوسرا نور روشن مطلب جو ہدایات ہے وہ سمجھتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ ایسے چراغ کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک روشن چراغ کہا ہے جو ہدایت لے کے پھرتا ہے، جو ہدایت والے لوگ ہیں۔ کیوں؟ ہر جگہ جہاں پر بھی جاتے ہیں اپنی روشنی سے اس اندھیرے کو وہاں پر دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایک روشنی ہے، نور بنے گا اس کے دوسرے جمعے تک، تو اس کو یاد کرنا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے کے 10 اور بعد کے 10 بھی جو یاد کرتا ہے ان کے لیے بھی ہدایت، ان کے لیے بھی روشنی ہوگی۔ بہرحال پورا سورہ کہف ہمیں ہر جمعہ پڑھنا ہے۔ اس میں دیکھیں گے ان واقعات کے مورلز کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی ہے، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کرے اور نیکوکاروں کو خوشخبری دے اور اللہ کو بیٹا تجویز کرنے والوں کو ڈرائے۔ واقع یہ ہے کہ جو بھی سر و سامان زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے بہتر اور اچھا عمل کون کرنے والا ہے۔ اسی لیے زمین کو پیدا کیا اور زمین کی ہر چیز کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کیا، اچھے عمل دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ واحد ریزن یہی ہے ہمارے پیدا کرنے کا۔ آخر کار اس سب کو ہم چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ اصحاب کہف چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارے رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر دوسرے رب کو نہیں پکاریں گے۔ پھر جب قوم نے مخالفت کی تو ان نوجوان نے غار میں پناہ لی، اللہ نے انہیں سورج کی تمانعات سے بچایا اور انہیں غار کے وسیع حصے میں سلا دیا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ولی و مرشد نہیں ہے۔ اس کی ممبرز کے بارے میں بھی لوگ اختلاف کرتے، کوئی کہتا کہ اتنے ہیں، کوئی کہتا کتنے ہیں۔ بہرحال جو جتنے بھی ہیں، لیکن ہمیں واقعے کا مورل کیا ہے؟ انہوں نے حق پر جمے، اصحاب کہف حق پر جمے، اور جب جمے تو پھر انہوں نے کسی سے بھی ڈرے نہیں اور وہ حق کے راستے پر قائم رہنے کے لیے انہوں نے باطل کا جو علاقہ ہے اس کو چھوڑ دیے اور بحث مباحثوں میں ان پہ نہیں پڑے اور سیدھے وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ اور ان کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارا ماحول
آپ کی اطاعت کرتے ہوئے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ان کی قبول کی، ان کو 350 سال سلا دیا۔ پھر جب اٹھائے تو وہ سارا ماحول بدل چکا تھا، توحید کا ڈنکا بج چکا تھا، سارے موحد اس علاقے میں تھے۔ تو اس طرح حق پرستوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے۔ جو حق کا نور دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ حق کے نور کو دکھا بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے راستے پر جمنے والا بنائے، حق پر ثابت قدم رہنے والا بنائے۔ رکوع 3، تمہیں انہیں دیکھ کر سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ بھی بدل رہا تھا۔ اچھا، وہ جو غار ہے اس کے 2 فیسز تھے، ایک سے سورج کی کرنیں آتی رہتی تھی، ان کے باڈی کو اللہ تعالیٰ کروٹ دیتے تھے۔ کروٹ اس وجہ سے کہ اگر کروٹ نہ دیا گیا تو مٹی باڈی کو کھا جاتی ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے مٹی کھا جاتی ہے نا، ان کی کروٹ دے دے کر ان کو سلا رہے تھے تاکہ مٹی نہ کھائے۔ وہ زندہ تھے لیکن ایک الگ حالت میں۔ ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ کو پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں انہیں جھانک کر دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے۔ اسی کرشمے میں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا بٹھایا۔ آپس میں انہوں نے پوچھا کتنے دیر سوتے رہے؟ انہوں نے کہا دن بھر یا اس سے کچھ کم۔ پھر انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو کچھ کھانا لانے کے لیے بستی بھیجا۔ اس طرح اللہ نے اہل شہر کو ان کا حال پر مطلع کیا۔ اس شہر کے صاحب امر لوگوں نے اصحاب کہف پر ایک عبادت گاہ بنانے کی تجویز رکھی، اور ان کی تعداد لوگوں کے لیے مشتبہ بنا دی گئی ہے۔ آیت 22 میں وہ جو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اصحاب کہف پر ایک عبادت گاہ بنانے کی تجویز رکھی ہے، ان کے تعداد کے لیے مشتبہ بنا دی ہے۔ اور قبر پر جو تعمیر کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مرض میں جس میں تندرست ہو کر آپ نہیں اٹھے، فرمایا یعنی آپ کے آخری وقت میں، یہود پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں اور سجدہ گاہیں بنا لیا ہے۔ قبرستان کو اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانا اور وہاں پہ مسجدیں بنانا، وہاں پہ سجدے کرنا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، کیونکہ یہود نے اپنے نبیوں کے قبروں کو ایسے بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے یہ قصہ نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مرجع خاص و عام بنا دی جاتی، یعنی سب کے لیے آنا جانا اس کے لیے آسان کر دیا جاتا، لیکن لوگوں کے اس حرکتوں کی وجہ سے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کو 4 پردوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ قبر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھی، اور اس کو 4 پردوں میں گھیر دیا گیا ہے، وہاں تک کوئی پہنچا ہی نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری پر آ پڑے اور وفات علامت ظاہر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانک لیتے، تکلیف میں بیزاری پڑتی یعنی تکلیف محسوس ہوتی تو اسے چہرے سے ہٹا دیتے۔ بیماری کی حالت میں آپ چہرے پر کپڑا ڈالتے اور ہٹاتے، کپڑا ڈالتے ہٹاتے، اتنی تکلیف آپ کو ہو رہی تھی۔ اس حالت میں بھی آپ یوں فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں اور سجدہ گاہیں بنا لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام روئے زمین نماز کے قابل ہے سوائے قبرستان اور حمام کے۔ قبرستان اور حمام میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے متعلق ارشاد فرما کر میری قبر کو عید یا عرس و میلے جو لگتے ہیں نہ بنانا، اور جہاں کہیں تم ہو وہیں سے درود پڑھ لیا کرو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ میری قبر کو آستانہ نہ بنانا، آستانہ نہ بنانا، لوگ آ کر پوجا کرنے لگیں گے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول بھی ہوئی کہ آپ کے روزے تک آج تک کوئی جا بھی نہیں سکتا۔ دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں کل یہ کام کروں گا، انشاءاللہ کہنے کی یہاں پر تاکید کی گئی ہے، الا ہے کہ انشاءاللہ کہو۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے
تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو۔ آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اللہ ہی کو معلوم ہے، وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے اور خبرگیر ہے۔ تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سناؤ۔ اگر کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ جیسی باتیں بتائی گئی ہو بہو ویسی باتیں بتاؤ، اپنا دماغ استعمال مت کرو اور لوگوں کو کچھ اور طریقے سے ڈرانے کی کوشش مت کرو۔ جیسا بتایا گیا قرآن اور حدیث میں ویسے ہی ہو بہو پہنچاؤ۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ جو ظالم ہیں ان کے لیے آگ ہے اور پینے کے لیے لاوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے جنتیں ہیں، بہترین اجر و اعلیٰ درجے کی جائے پناہ۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچائے۔ رکوع 5، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ ایک شخص کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے تھے۔ اچھا، اس سورے میں 4 واقعے ہیں، ایک اصحاب کہف کا ہے اور یہ انگور والوں کا ہے، ذوالقرنین کا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ تو جسے میں نے کھجور کے باغ دیے تھے اور وہ کاشت کی زمین بھی، جب وہ باغ پھل پھولے اور اسے خوب نفع حاصل ہوا، اسے پا کر پڑوسی سے بولا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں۔ پھر جب وہ باغ میں داخل ہوا تو کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کبھی آئے گی، پھر بھی اگر اللہ کے پاس جانا ہی پڑا تو اس سے شاید اچھی جگہ پاؤں گا۔ اس کے پڑوسی نے کہا کہ تو اللہ کا کفر کیوں کرتا ہے؟ جب تو باغ میں داخل ہو رہا تھا تو یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ کسی بھی اچھی چیز کو دیکھے تو یہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ نے جو چاہا، تمام قوتیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر میں تجھ سے کمتر ہوں تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ مجھے تجھ سے بہتر بنا سکتا ہے۔ پھر آخر کار اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا، اب تو بس وہ پچھتانے لگا۔ اس سے مورل کیا مل رہا ہے؟ تکبر بہت بری چیز ہے، اپنے نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ غرور میں مبتلا ہونا بڑی اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نعمتیں کبھی بھی چھین سکتا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ کسی کو حقیر سمجھنا، ان دنیا کی چیزیں ملنے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ رکوع 6، حیات دنیا کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ جب آسمان سے پانی برسا اور ساتوں زمین ہری بھری ہو گئی اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی آرائش ہے، بس ایک زیب و زینت ہے مال اور اولاد، باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اچھا، یہ کانسیپٹ سمجھے دنیا میں بھیجے جانے کا۔ کانسیپٹ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ ہم جو پیدا ہوئے کس وجہ سے؟ انہیں سب اپنے نفس کو دیکھیں، میں پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اب باقی ساری چیزیں جو ہے وہ دنیا گزارنے کے لیے، دنیا میں بھیجا نا اللہ تعالیٰ نے، تو دنیا گزارنے کے لیے ساری چیزیں دی ہے، اس میں اولاد بھی ہے، مال ہے، ساری دنیا کی چیزیں ہیں، اس میں ہمیں ملوث نہیں ہونا ہے۔ اپنے آپ سے ہمیں اتنی محبت رکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں۔ کسی یہ دنیا کی چیزیں جو استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دنیا کے رشتے، دنیا کی چیزیں، ان کے چلتے ہم اگر آخرت برباد کریں گے، صرف یہ استعمال کی چیزوں کی وجہ سے ہم اپنا لاس تو نہیں کر سکتے نا۔ صاف سیدھی تھنک کرے نا، ان کے لیے ہم اپنی آخرت نہیں برباد کر سکتے، تو ہمیں برباد نہیں کرنا ہے، ان کو لے کر اللہ کی جنت میں جانے کی کوشش کرنا ہے، جدوجہد کرنا ہے، اسٹرگل کرنا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ شکایتیں کرتے کہ ہم اس میں پھنسے ہوئے، ہم اولاد میں پھنسے ہوئے، ہم دنیا کے کاموں میں پھنسے ہوئے۔ وہ تو پھنسے ہوئے تو آپ پھنسوا لیے نا، اللہ تعالیٰ تو نہیں پھنسایا۔ اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا ان ساری چیزوں میں تجھے ملوث پورا کا پورا ہونے کے لیے کون کہا؟ تجھے تو ٹائم نکالنا ہے رب کے لیے، اب باقی جو ٹائم ملے گا وہ اللہ کے دنیا کے کاموں میں نکالنا ہے، زیادہ تر کام اللہ کے لیے ٹائم نکالنا ہے۔
تو یہ چیزوں میں ملوث رہ کے شکوے شکایتیں نہیں کرنا ہے. وقت کم کریں. دنیا کا جو ٹائم بہت کم ہمیں دیا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ٹائم اللہ کے لیے نکالنے والے بنے. آدمی کو فکر بس روز آخرت کی ہونی چاہیے. بات سمجھے, آدمی کو فکر روز آخرت کی. اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں نصیب کیا ہے, خوب فکر کرے اپنے آخرت کی, خوب فکر کرے, کیونکہ اگلے رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا ہمیں نہیں پتہ, لیکن اس رمضان کو بھرپور فائدہ اٹھا لے اور خوب اپنی فکر کرے. نفسا نفسی کا عالم بنا لے نا رمضان میں, میری فکر, میں بخشش کروا لوں, مجھے رب معاف فرما دے. جب یہ کوشش ہوگی تو پھر یہ نور دوسروں تک بھی پہنچے گا. اچھا اتنی کوشش کر رہا ہے تو میں بھی کوشش کروں, دوسرے بھی اس نور سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی اندر ایجاد دیکھ کر کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی. جب دیا جائے نا کتاب, لے پکڑ کتاب تیری اور تو خود پڑھ اس کو, تو یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو. حیران بندہ, جو بھی ہر حرکت لکھی ہوئی ہے, کیسی کتاب ہے آخر. ہائے ہماری کمبختی, ہائے ہماری کمبختی وہاں پر کہتا رہے گا. وہاں پر کہنے سے کیا فائدہ ہے. اسی لیے یہاں پر ہماری جو کتاب لکھی جا رہی ہے اور جو ہمارا دائرہ ایک چپ رکھا ہوا ہے اس کو نیک اعمال سے بھریں, اس کی فکر کریں. رکوع 7. شیطان نے آدم کو سجدہ نہ کیا اور اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا. اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس شیطان کو اس کے بچوں کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ میں نے آسمان اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ ان کی اپنی تخلیق میں ان کو شریک کیا تھا. قیامت کے دن ان کا رب ان سے کہے گا, پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک بناتے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے. ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. رکوع 8. ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. رسولوں کو ہم اس کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمات انجام دے. رسول کو بھیجنے کا واحد ذمہ داری کیا ہے؟ ڈرائیں اور بشارتیں دے. پہلے ڈرانے کا حکم آتا ہے, اور ہمیں بھی بھیجے جانے کا مقصد, خیر امت کا مقصد کیا ہے؟ ڈرائیں اور لوگوں کو بشارتیں دے. فرسٹ ڈرائیں عذاب سے, پھر بشارتیں دے جنت کا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے, اس سے برا انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے. دراصل ہم نے اس کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں. جو غلاف ہے اس کی وجہ سے اس کے گندے کام اس کو نظر نہیں آ رہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ اچھے کام ہیں لیکن وہ کام اللہ کی نافرمانی کے ہے. دلوں پر غلاف چڑھا دیتا ہے. جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتا, ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے اور اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے. پڑھ پڑھ کے کہ دلوں کا پردہ, زبان کا پردہ, آنکھوں کا پردہ, اللہ تعالیٰ نے بار بار ایسے ہی سر پہ مار مار کے, دیکھو کھولو کھولو دل کھولو, دماغ کھولو, آنکھیں کھولو, کان کھولو, سنو, غور و فکر کرو, آ جاؤ اس راستے پر. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. رکوع 9. حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں کشتی پر جا رہے تھے اور انہیں وہ جگہ کی تلاش تھی جہاں مچھلیاں دریا میں واپس چلی جائیں گی. اللہ نے انہیں اس مقام پر غافل کر دیا اور وہ بہت دور جا نکلے. پھر جب پتہ چلا کہ مچھلی دریا میں جا چکی ہے تو پھر واپس اس کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے اس مقام کو پا لیے. موسیٰ علیہ السلام, خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک نبی تو نہیں تھے, بعض اختلاف کرتے ہیں, کوئی نیک انسان تھے. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تمہیں جو علم دیا گیا وہ مجھے نہیں دیا گیا, مجھے جو علم دیا گیا وہ آپ کو نہیں دیا گیا. تو بہرحال اب مجھے جو علم دیا گیا اس کے بارے میں آپ صبر نہیں کر سکتے تو آپ یہاں سے چلے جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی. ایکچولی یہ ہوا تھا, موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا, اب اس روئے زمین میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پاس. انہیں وہ نبی تھے تو نبوت کے بنا پر انہوں نے ایسا کہا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, آپ سے بھی زیادہ علم والے ایک ہے, وہ خضر علیہ السلام. وہ کہاں ملیں گے؟ فلاں جگہ پر جہاں پر تمہارے پاس جو مچھی ہے وہ مچھی گم پائے گی, وہاں پر وہ ملیں گے. پھر یہ سفر پر گئے موسیٰ علیہ السلام, اپنے غلام
کے ساتھ، اور مچھلی وہاں پر راستے میں کھو گئی تھی. پھر اس راستے میں آئے تو وہاں پر انہوں نے خضر علیہ السلام کو پایا، جہاں ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، جنہیں اللہ نے خاص علم سے نوازا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم ملے جو آپ کو سکھائی گئی ہے. یہ جیسے علم کی فکر، علم کو جب پتہ چل گیا نا ان کو زیادہ علم ہے تو پھر جستجو ہوئی مجھے بھی حاصل ہو وہ علم. تو ہماری بھی یہ کوشش ہونا چاہیے. مورل آف دا سٹوری ہے کہ علم حاصل کرنے کی فکر تڑپ ہونی چاہیے. حضرت خضر علیہ السلام کے یہ کہنے پر کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں.